अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में आज हम बात करेंगे ईद कुर्बान के हवाले से। ईद कुर्बान की खुशियां इस वक्त अपने उरूज पर हैं और इस वक्त घरों में कुर्बानी के जानवर भी आ चुके हैं, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और गोश्त से तैयार होने वाले मज़ेदार पकवानों की खुशबू ने हर तरफ खुशी का समा पैदा कर रखा है। लेकिन हमें इसके साथ साथ ये भी देखना है, इन मज़ेदार खानों के बीच में एक बात जो बहुत बार अक्सर हम देखते हैं नज़रअंदाज हो जाती है, वो है हमारी सेहत और हमारा डाइजेशन। ईद उल अज़हा के मौके पर गोश्त का बेतहाशा इस्तेमाल हम लोग करते हैं और फिर ये मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोगों के लिए बदहज़मी का, मैदे की जलन, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन और ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल का सबब भी बन जाता है। ख़ास तौर पर उन अफराद के हवाले से भी हम बात करें हैं जिन्हें पहले से इस तरह के बहुत से इशूज़ हैं जो स्टमक से रिलेटेड हैं, दिल की तकालीफ है या फिर जिन्हें शुगर है। उनके लिए ये गैर मामूली खाने सेहत के लिए ख़तरा भी बन सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कुर्बानी के गोश्त को कैसे हमें सेहतमंद अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें ज़्यादा एहतियात बरतनी है, गोश्त पकाने का कौन सा तरीका है जो हमारे स्टमक के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, और अगर गोश्त ज़्यादा खा लिया जाता है, जो कि 100% चांस है कि हम ऐसे ही करेंगे, तो फिर हमें क्या फौरी इक़दाम करने हैं। हमें ज्वाइन करें आज डॉक्टर उस्मान नईम, जो कि एक तजर्बाकार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। तो वो हमें बताएंगे कि ईद के दिनों में किस तरह से हम सेहतमंद रह सकते हैं और अपने स्टमक को गोश्त के इस दबाव से किस तरह बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने। अच्छा, इसमें एक तो ठीक है कि हमें थोड़ा सा हाथ हौला रखना है, जो कि फिर नहीं रहता है। 4 किस्म के गोश्त हैं जो ईद उल अज़हा पर, ऊँट हो गया, भेड़, बकरी और गाय। इनमें से सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए कौन सा है, या उन लोगों के लिए भी मैं पूछ रहा हूँ जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के इशूज़ हैं, जिनको हार्ट के इशूज़ हैं? हर गोश्त में फ़ैट कंटेंट और प्रोटीन कंटेंट डिफरेंट है। बकरे के गोश्त में प्रोटीन ज़्यादा है, फ़ैट कम है। भेड़ में थोड़ा फ़ैट ज़्यादा हो जाएगा और जो बीफ है उसमें थोड़ा फ़ैट और ज़्यादा हो जाएगा। तो इन में से अगर हम देखें तो सबसे अच्छा जो गोश्त है वो बकरे का या ठीक है, उसके बाद भेड़ का गोश्त भी कह सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के मरीजों के लिहाज से अगर बात करें। ठीक है, ओवरऑल भी अगर देखें तो वो बाकी लोगों की सेहत के लिए भी अच्छा है। मतलब ज़्यादा बीफ मना ही किया जाता है, या अगर खाएं भी तो ज़रा कम क्वांटिटी में खाएं। जी जी, ऐसा ही है। लेकिन अगर कोई जिसका वेट बहुत कम है और जिसने वेट गेन करना है और खाने पीने के लिए उसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसके लिए बीफ ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, तरीक़ाकार जो बनाने का है वो सबसे ज़्यादा कौन सा बेस्ट रहता है हमारे स्टमक के लिए? जैसे हम लोगों की ज़्यादातर आदत है कि हम कढ़ाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, वो जो मसाले वाले खाने हैं वो ज़्यादा खाते हैं, बारबेक्यू ज़्यादा बेहतर रहता है, या इस तरह के जो हमारी डिशेज़ हैं वो बेहतर रहती है? सेहत के लिहाज से देखा जाए तो सबसे बेहतरीन गोश्त वो है जो उबला हुआ है। ठीक है, उबले हुए गोश्त के बाद हम अगर बात करें तो बारबेक्यू बेहतर है, लेकिन अगर वो प्रॉपर तरीके से पका हुआ हो। अब बारबेक्यू में प्रॉब्लम ये है कि वो पकता नहीं है। ठीक है, जब पकता नहीं है तो वो जरासीम दाखिल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ईद के गोश्त में जो सबसे बड़ा मसला है वो उसकी हाइजीन और स्टोरेज का इशू है। कसाई ने अगर प्रॉपर तरीके से उसका खून नहीं निकाला और उससे पहले ही गोश्त बनाना शुरू कर दिया, गोश्त बना और पड़ा रहा, ठीक है, जहाँ से आना था या तोहफे के तौर पर आपने कहीं भेजना था, ठीक है, उसमें 2-3 घंटे का डिले हो गया, गोश्त खराब हो गया। ठीक है, तो हाइजीन और स्टोरेज ईद के गोश्त में बहुत एक अहम चीज़ है। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें कि पका हुआ प्रॉपर हो, पूरा पका हुआ हो और कम मिर्च मसाले के साथ हो, तैयार हुआ हो। दिन में 2 दफ़ा गोश्त खाया जा सकता है। 2 उसके टुकड़े या बोटियां ले लें। 150 ग्राम से ज़्यादा ईद का गोश्त ना खाएं, जो अच्छा नहीं है। शुगर के मरीजों का ऐसा गोश्त का कोई परहेज है नहीं। ठीक है, हाँ, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड और दिल के लिए लिपिड्स जिनके बड़े होंगे। ठीक है, अच्छा, आपने अपनी गुफ्तगू में कहा 2-2 पीसेस, तो 2-2 पीसेस तो यहाँ पे स्टार्टर में भी नहीं लिए जाते, स्टार्टर में भी इससे ज़्यादा खाते हैं लोग। अब एक लिमिट्स हमने कहीं ना कहीं डिफाइन करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। हाँ, वो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब वो लाइन ड्रॉ नहीं होती है तो उसके बाद फिर बदहज़मी होती है, जिससे फिर वो कहते हैं कि ब्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, अफारा हो जाता है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। अब ये इश्यूज़ हो गए और ये होने हैं, ये कल से ये मामला शुरू हो जाना है, क्योंकि लंबी दावतें चलती हैं, आपको पता है, लंबी छुट्टियाँ फिर हम लोग करते हैं, तो फिर क्या करना है?
اچھا اب مسئلہ گوشت زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوا ہے یا خراب کھانے کی وجہ سے ہوا ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دونوں پہ آپ کمنٹ کر دیں. ہاں اگر تو زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوا ہے پھر تو آسان ہے، دوبارہ کھانا روک دیں، تھوڑی واک کریں. ٹھیک ہے. پودینے اور اجوائن ادرک ڈال کے قہوہ بنا لیں، وہ پی لیں، الائچی چوس لیں، تو اس سے یہ سیٹل ہو جاتا ہے ایک آدھے گھنٹے کے اندر اندر. اگر خراب کھانے کی وجہ سے ہوا ہے جسے فوڈ پوائزننگ کہتے ہیں، سٹوریج خراب تھی یا پھر جراثیم چلے گئے، تو پھر اینٹی بایوٹکس ہی عمومی طور پہ لینا پڑتا ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام روٹین ہوتی ہے، ہم نیوز میں بھی یہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو ہاسپٹل کی ایمرجنسیز ہیں وہ بھر جاتی ہیں، دھڑا دھڑ پیشنٹس وہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں. تو مین کاز پھر یہی ہے کہ پھر وہ ہائیجین والا جو ایک معاملہ ہے اس کا خیال نہیں رکھا. ہائیجین کا زیادہ مسئلہ ہے. ہاں کھاتے بھی ظاہر ہے ہم لوگ زیادہ ہی ہیں، لیکن ہائیجین کا مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اب جیسے جن لوگوں کو اسٹمک کے سویر ایشوز ہیں، جن کو السر بھی ہے، تیزابیت بھی ہے، انہیں پھر مکمل طور پر کنٹرول کرنا ہے یا پھر کوئی پورشن سائز وہ کم کر سکتے ہیں؟ اچھا گوشت کو بہت زیادہ اثر نہیں ڈالتا اسٹمک کے السر کے اوپر. ہاں گوشت کے اندر جو مسالے ہیں وہ پرابلم زیادہ کرتے ہیں، اور گوشت اگر فرائی ہوا ہے تو وہ زیادہ پرابلم کرتا ہے. ابلا ہوا مناسب مقدار میں معدے کے السر کے مریض لے سکتے ہیں. اچھا معدے کا السر ہمیشہ نہیں چل رہا ہوتا، وہ اوپر نیچے ہو رہا ہوتا. سم ٹائمز معدے کی جو ہیلنگ پاور ہے بہت اچھی ہے، 48 آورس کے اندر اندر وہ اپنا السر کلیئر کر دیتا ہے. ہاں دوبارہ نہ ہو اس لیے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مرچ مسالہ نہ کھایا جائے اور تھوڑا ریسٹ دے دیا جائے تاکہ وہ ریپیئر پراپر. گوشت کھا سکتے ہیں لیکن اچھی طرح پکا ہوا ہو اور مرچ مسالے نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اب جیسے وہ گوشت کو محفوظ کرنے کے طریقے کی ہم بات کر رہے ہیں، یا میں فریز کا بھی پوچھوں، آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایک شیلف لائف ہوتی ہے؟ بہت سے فریزرز میں وہ 3 مہینے بھی پڑا ہوا ہے، 6 مہینے بھی پڑا ہوا ہے، تو کتنا میکسیمم جلدی سے جلدی اگر وہ کھائیں تو پھر یہ ہمیں یہ ایشوز نہیں ہوں گے؟ سب سے اچھا تو یہ ہے کہ 3 دن کھائیں اس کے بعد چھوڑ دیں. لیکن اگر گوشت فریز ہو گیا ہے اور اسے آپ نے ڈیپ فراسٹ کر کے دوبارہ فریز نہیں کیا اور شروع میں بھی وہ ٹھیک تھا، تو 15 سے 20 دن گوشت ٹھیک رہتا ہے. اچھا یہ اسپیسیفکلی میں ان لوگوں کے لیے بھی پوچھ رہا ہوں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اور جن کی پھر کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم سٹوریج کر لی جائے، جن کی افورڈیبلٹی میں ہی نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے بھی تھوڑا سا آپ ضرور گائیڈ کر دیجیے گا. گوشت کو فریز کر لیں، صاف ستھرا گوشت ہو، ٹھیک ہے، فریز ہو جائے اور دوبارہ ڈیپ فراسٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو 20 اور عمومی طور پہ 30 دن. اچھا اس کی شیلف لائف تو 40 ڈیز تک وہ کہتے ہیں، لیکن ہم چونکہ ہمارے ٹیمپریچر اس طرح مینٹین نہیں ہے، لائٹ آ جا رہی ہوتی ہے درمیان میں، تو اس لیے سیفلی آپ 20-25 دن تک اسے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایج وائز بھی جب ہم آگے چلتے جاتے ہیں، جو بزرگ افراد ہیں انہیں گوشت کی کوانٹٹی پہ کتنا ہاتھ ہلکا کر دینا چاہیے؟ چونکہ بزرگ افراد میں کوئی نہ کوئی ساتھ پرابلم چل رہی ہوتی ہیں، یورک ایسڈ، شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، تو اس لیے سیفلی اگر ہم بات کریں تو 120 گرامز، 2 بوٹیاں صبح 2 بوٹیاں شام. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے جیسے وہ کعوے کا ایک بتایا کہ کھانے کے بعد پھر وہ ایک کعوہ لیا جاتا ہے، ہم نے بہت سے ٹریڈیشنز میں دیکھا، ہمارے بھی جو قبائلی علاقے ہیں، جب ہم پشاور سائڈ پہ ٹریول کرتے ہیں وہاں پر کھانے کے بعد جب بھی وہ دمبا کڑھائی والے ریسٹورنٹس پر ہم جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک کعوہ آفر کرتے ہیں. ایون میں لاسٹ ایئر چائنا گیا، میں نے وہاں پر دیکھا ان کی بڑی زبردست پریکٹس ہے، کھانے سے پہلے بھی، کھانے کے بیچ میں بھی اور اس کے بعد بھی وہ ایک کعوہ ہے وہ سرو کر رہے ہوتے ہیں. وہ کتنا بہتر ہے کہ وہ کس طرح سے ہمارے وہ سسٹم کو ڈائجسٹ کرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے. ہیلپ فل ہے لیکن اسے آپ ریپلیس نہیں کر سکتے کہ جو مرضی کھا لیں اور کعوہ پی لیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک سوچ موجود ہے، اس لیے میں نے سوال پوچھا کہ جی میں آدھا کلو گوشت کھا لوں، اس کے بعد میں یہ کعوہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا میں یہ پی لوں گا اور یہ 0-0 ہو جائے گا. تو یہ 0-0 ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ایسا نہیں، وہ اینٹی ڈاٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ صرف ہیلپ فل ہے، تھوڑا سا معدے کو تیز کر دے گا. اچھا اس کے بعد گوشت نے ڈائجسٹ ہونا ہے، اس نے پروٹین میں شفٹ ہونا ہے، فیٹس میں شفٹ ہونا ہے، یورک ایسڈ پیدا کرنا ہے، اس کو جسم کے اندر گھومنا. پھر کعوے نے یہ نہیں کرنا کہ جیسے ایک تیزاب ہے اور اس کے اوپر الکلی ڈال دی اور وہ نیوٹرلائز ہو گیا، ایسا بالکل نہیں ہے. وہ تھوڑا سا بس معدے کی موومنٹ کو بہتر کر دیتا ہے، آپ کی فیلنگ بہتر ہو جاتی ہے. لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، اگر یورک ایسڈ کا پیشنٹ ہے اور 1 کلو گوشت کھا لے گا تو اس سے تو رات کو جوڑوں میں درد اٹھے گی، وہ چاہے 10 کعوے پی لے. ٹھیک ہے. اچھا اور جب بھی ہم گوشت کی انٹیک کر رہے ہیں، زیادہ سوال میرے گوشت سے ریلیٹڈ اس لیے ہیں کیونکہ اب عید ہمارے بالکل سر پہ ہے،
تو یہ کہا جاتا ہے کہ لیمن کا آپ ساتھ استعمال کر لیں, آپ پودینے کی چٹنی کا استعمال کر لیں, دھنیا پودینے کی جو چٹنی ہوتی ہے, تو یہ کتنا کو یہ بھی بیلنس کرتی ہیں یا بس یہ صرف یہ ایک ذائقے کے لیے ہی ہے؟ ڈائجیشن کو بہتر کرتی ہیں. پودینہ جو ہے اینٹی اسپاسموٹک ہے, پیٹ کے درد کو بہتر کرتا ہے. دہی جو ہے وہ ایسیڈیٹی کو کم کرتی ہے اور مسالوں کی تھوڑی انٹینسٹی کم کر دیتی ہے. لیمن جو ہے وہ ڈائجیشن میں ہیلپ کرتا ہے, بٹ اسٹل دے آر لائک فار دا ہیلتھ. ان سے آپ نے یہ نہیں اخذ کر لینا کہ اسے کھانے کی مقدار ڈبل کر لیں. ٹھیک ہے, سولوشن یہی ہے, لائف سٹائل اچھا, مائنڈ سیٹ پراپر. ٹھیک ہے. اور ساتھ اگر فروٹس یا سیلڈ کی انٹیک وہ کیسے بیلنس کرتے ہیں ہمارے کھانے کو؟ دن میں فروٹ تو ہم بھول ہی جاتے ہیں نا, بھول جاتے ہیں پر, اور فروٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, فروٹ سے زیادہ ویجیٹیبلز کو بھی بھول جاتے ہیں, کوئی اس میں ویجیٹیبل ایڈ ہی نہیں کی جاتی. فائبرز 30 گرامز ٹو 35 گرامز پورے کرنے ہیں. 2 چمچ اسب گول, 1 چمچ چیا سیڈ, فروٹس ویجیٹیبلز وہ جیسے بھی کرنی ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے. 30 گرام فائبر لے لیں, پھر گوشت بھی ایک مناسب مقدار میں کھائیں. عید پہ کوئی پرابلم نہیں ہو, یعنی کہ کمبینیشن رکھیں, صرف گوشت پر ہی نہ چلے جائیں, اسی پر نہ رہ جائیں. اچھا, منٹ کی آپ نے یہاں پر بات کی ہے, تو جب ہم منٹ مارگریٹا بناتے ہیں اس میں پھر ہم سافٹ ڈرنک ایڈ کر لیتے ہیں. جی. تو وہ سافٹ ڈرنک ایڈ کر کے ہم فائدہ بڑھا رہے ہیں, نقصان کر رہے ہیں پودینے کا, وہ پھر کیسے یوٹیلائز ہوتا ہے؟ سوڈا ہمیشہ ایسیڈیٹی بڑھا دیتا ہے. اچھا, یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ کھانے کو ہضم کر دے گا؟ نہیں, ایسیڈیٹی بڑھا دیتا ہے. جو مومنٹ ہے اسٹمک کی وہ تھوڑی بہتر کر دیتا ہے, اس میں ہیلپ فل ہے. لیکن میدے کے اندر تذابیت بڑھا دیتا ہے. جو میدے کے السر کے مریض ہیں یا سوزش کے مریض ہیں ان کے لیے بہت نقصان دہ. ٹھیک ہے. تو اب کھانا آپ نے کھا لیا, مرچ مسالوں والا کھانا کھایا, اس کے بعد پیاس بہت زیادہ لگتی ہے, تو پھر کون سی ایسی ڈرنک ہے جو آپ سجیسٹ کریں گے کہ ہمیں پی لینی چاہیے, یہ فائدے مند ہی رہے گی, اس کا نقصان نہیں ہوگا؟ سب سے اچھی ڈرنک جو قدرت نے بنائی ہے وہ تو پانی ہے, ٹھنڈا پانی. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کوئی لینا چاہ رہے ہیں تو یہ لیمن ڈال کی جو شکنجوی بنتی ہے ہماری عمومی طور پہ, ٹھیک ہے, وہ لے لیں. اور ڈائٹ سوڈا لے لیں. ٹھیک ہے. وہ اگر بہت زیادہ پرابلم, بہت زیادہ کریونگز ہیں تو یہ لیس ڈائٹ سوڈا لیس ہارمفل ہے, اور شکنجوی خیر اچھی ہے ویسے ہی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پانی بہت بہتر ہوتا ہے. یہ دو تین چیزیں ہیں پیاس پانی کے نقصان دہ بھی نہیں ہے ہمارے لیے اور بہتر بھی رہتی ہے. جیسے سافٹ ڈرنک آپ نے بتایا کہ پھر وہ تیزابیت بہت زیادہ بڑھا دے ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور کہیں نہ کہیں بلوٹنگ کی بھی ایک ریزن وہ بنتی ہے. گیس ہوتی ہے نا اس میں, گیسٹرک ہے, گیس ہونے کی وجہ سے معدہ پھول جاتا ہے, پہلے کھانا پڑا اوپر سے بوتل پی لی. اچھا, اب اگر کسی نے زیادہ گوشت کھا لیا ہے تو گھر پر فوری علاج کیا اس کو سجیسٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو دوبارہ کھانا چھوڑے. اچھا, ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد یعنی کہ جو میل ہے اس کو تھوڑا سا ویٹ ہوتا یہ ہے کہ کسی نے اور نے کچھ تھوڑی دیر بعد بنایا وہ بھی تھوڑا سا کھا لیا, وہ ایسا نہ کرے. بس کھانا روک دے تھوڑی دیر کے لیے, چکر لگائے, واک کرے, 25 منٹ 20 منٹ واک کرے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا. اور تیسری چیز ادرک اجوائن کا کعوہ پی لے. اچھا, اس سے بھی ریلیف ملتا ہے. اچھا, ایک چیز بڑی افیکٹو ہے, کالا نمک, اجوائن, اس کے اوپر لیمو ڈال کے اور ڈائٹ سوڈا کے ساتھ لے لیں تو وہ منٹوں میں افیکٹو ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا, کچھ کمبینیشنز ہیں جو میں آپ سے بس لاسٹ ہی میرا کویسچن ہے کہ گوشت ہم نے کھا لیا, اس کے بعد ہم لوگوں کی روٹین ہوتی ہے لو جی چا لایا, چائے پی لی, اس کے بعد ہم آئس کریم کھا لیتے ہیں اوپر سے, یا اس کے بعد کچھ میٹھا کھا رہے ہیں. یہ اندر جا کے بن کیا رہا ہے, ہم کر کیا رہے ہیں اپنے ساتھ؟ کمبینیشنز آپ یہ تو خیر بہت ہی غلط ہے کہ سارا کچھ اسٹیک کرتے جائیں. دیکھیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب آپ دعوتوں میں جا رہے ہیں تو یہ آپ کو کھلایا جا رہا ہے. بس وہ ایک ڈسپلن آپ کو مینٹین رکھنا ہے, کھانے کے 2 گھنٹے بعد تک کچھ نہ کھائیں. اچھا, ٹھیک ہے. اگر آپ نے آئس کریم کھانی بھی ہے 2 گھنٹے بعد کھا لیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے چائے پینی ہے یا کافی پینی ہے 2 گھنٹے بعد پی لیں. یعنی کہ 2 گھنٹے کا مارجن سٹمک کو دیا جائے کہ وہ اپنی جو ورکنگ ہے اس کو پورا کر لے. جو اندر سٹمک کے گیا ہوا ہے اسے تھوڑا آگے کرتے. ٹھیک ہے. اب جگہ بنا لیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس وہ سٹمک نہیں ہے, کوئی بہت بڑی زمین گودام ہے جس میں ہم چیزیں ڈالی جا رہے ہیں اور وہ ایڈجسٹ خود ہی کر لے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. گیسٹرونٹالوجسٹ ڈاکٹر عثمان نعیم ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ احتیاط کریں, کیونکہ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پیارے ہیں وہ ہمیں ہاسپٹلز میں بھی دکھائی دیتے ہیں, ہمارے جو میڈیکل سسٹم ہے اس پر برڈن بڑھتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں, بزرگ ہیں, وہ پھر ہم ان کو تکلیف
میں دیکھتے ہیں تو ہم سب کو اس حوالے سے احتیاط کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور گوشت کے حوالے سے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ گوشت کی جو ہائیجین ہے اس کا بھی مکمل طریقے سے خیال کیا جائے تاکہ آپ سب فوڈ پوائزننگ سے بچ سکیں۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں۔ ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان۔ ناظرین، آج کا پروگرام ایک نہایت مقدس، تاریخی اور روحانی اہمیت کے حامل مہینے ذو الحج کے حوالے سے ہے۔ اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے، مسلمانوں کے لیے بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں دنیا کے سب سے بڑے اسلامی اجتماع یعنی حج کی ادائیگی ہوتی ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی ادا کرتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسی مہینے کی 9 تاریخ کو میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ یہ خطبہ نہ صرف اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے بلکہ اس میں انسانی حقوق کی بات کی گئی، مساوات کی بات کی گئی، انصاف اور اخوت جیسے سنہری اصول بیان کیے گئے جن کی آج بھی دنیا کو اشد ضرورت ہے، اور اسی کی رہنمائی میں ہم سب چل رہے ہیں۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس میں خلوص نیت اور اللہ کی رضا بنیادی شرط ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، کون سے جانور کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے، قربانی کا جو طریقہ ہے، شرعی طریقہ، درست شرعی طریقہ وہ کیا ہے، اور اس میں کون کون سی احتیاط برتنا بھی ضروری ہے۔ اسی حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے معروف سیرت اسکالر ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب، جو ہمیں ذو الحج کی فضیلت، قربانی کے مسائل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی روشنی میں رہنمائی فراہم کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے خطبے کے حوالے سے میں ضرور جاننا چاہوں گا ذو الحج کی دینی اور روحانی حیثیت کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ خطبہ حجۃ الوداع کے جو اہم نکات تھے اس پر میں چاہوں گا ضرور روشنی ڈالیں۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً ان ایام میں اس سے زیادہ متبرک عنوان کیا ہو سکتا ہے جس پر بات کی جائے اور اس سے برکت کشید کی جائے۔ آپ تصور کیجئے کہ یہ سارا مہینہ ہی اتنا اللہ کی نگاہ میں قدر و منزلت رکھتا ہے کہ اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 حرمت والے مہینوں میں قرار دیا ہے جنہیں اللہ کے ہاں بہت زیادہ عزت اور تعظیم اور عظمت حاصل ہے۔ یعنی یہ وہ 4 مہینے ہیں جن کی حرمت کا عالم یہ ہے کہ حضور کے فرمان ذیشان کے بعد تو اس کی تعظیم جو ہے وہ لوگوں پر ظاہر ہونا شروع ہوئی، لیکن یہ وہ عمل ہے، اس کی تعظیم وہ حوالہ ہے جس کا احوال ہمیں سرکار دو عالم سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن میں عرب جو ہیں وہ اپنی تلوار کو نیام سے باہر نہیں نکالا کرتے تھے۔ اس کی اتنی تعظیم کی جاتی کہ اگر کسی شخص کا کہ والد کا قاتل بھی اس کے سامنے آ جاتا، اس کو میسر آ جاتا، اس کے ہتھے چڑھ جاتا، تو اسے اس وقت تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا جب تک یہ مہینہ ختم نہ ہو جاتا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی، اور سبب کیا ہے کہ اس مہینے کی ایک نمایاں حوالہ یہ ہے کہ اسے حج کے ساتھ ایک نسبت حاصل ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے حوالے سے بہت سارے فرمان ذیشان ایسے ہیں جن میں اس کی تعظیم جو ہے اس کو مسلمہ کیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے جس کی طرف نسبتاً کم لوگوں کی توجہ ہے۔ ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے کے اندر حج فرمایا اپنی امت کے ساتھ۔ آخری خطبہ وہ جو انسانی حقوق کے حوالے سے، انسانوں کی سماجیات کے حوالے سے سب سے بہترین نصب العین جسے قرار دیا جا سکتا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور اس کی یہ بڑی ایک اہمیت ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو آپ کا سب سے بڑا اجتماع ہے اپنے سامعین کے حوالے سے، ان کی تعداد کے حوالے سے لگ بھگ 1.25 لاکھ لوگوں کو مخاطب کر کے حضور نے ایک ایسا خطبہ ارشاد فرمایا ہے جس کی بنیادیات اور جس کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس میں عرف عام میں جسے آپ اور میں عبادت تصور کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی طرف بھی ایک طائرانہ تذکرہ اس کا بھی ملتا ہے، لیکن نمایاں جو گفتگو ہے وہ ایک عالمگیر مکالمے کی شکل میں موجود ملتی ہے۔ عالمگیر سطح کا ایک ہدایت نامہ ہے جس کے اندر انسانوں کو، خالص انسانوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ جن اصول اور قواعد کے تحت اپنا رہن سہن قائم کرنا ہے اس پر رہنمائی ملتی ہے۔ وہ مساوات کا ایک اس کے اندر درس ملتا ہے، اس نے سلوک کا، اخوت کا، بھائی چارے کا، ایک دوسرے کے باہمی اکرام کا، ایک دوسرے کی حتیٰ کہ احترام اختلاف کا ایک خوبصورت اس کے اندر پہلو ہمیں ملتا ہے۔ انسانوں کو جو ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور کبر کی بنیاد پر ایک برتری کا ایک تصور انسانوں کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور جس سے باقی لوگ آپ کو حقیر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو حضور جو ایڈریس کرتے ہوئے نظر
جاتے ہیں گویا انسانوں کے انسانوں پر جتنے حقوق ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی انداز میں اس خطبے کے اندر ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ رسول رحمت کے اس خطبے کے لگ بھگ 13.5 صدیوں بعد جب انسانوں کے اجتماعی شعور اور دانش نے انسانوں کی ساری تاریخ سے جتنا سبق سیکھا تھا اسے کشید کرتے ہوئے یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم پر جب انسانی حقوق کا ایک چارٹر ڈیزائن کرنا شروع کیا تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ 39 اس کے بنیادی نکات ہیں جن میں سے 36 نکات وہ ہیں جو براہ راست اس مختصر سے خطبے سے جن کا جو ہے وہ حوالہ ملتا ہے، اور جو باقی 3 ہیں وہ بھی انڈائریکٹلی اسی مکالمے کا ہی کہیں نہ کہیں حصہ نظر آتے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خطبہ اپنے اندر کس درجے کی جامعیت رکھتا ہے اور کس درجے کی اس کے اندر خیر کا ایک زمانہ موجود ہے. اس کا میں سمجھتا ہوں ان دنوں میں بھی تذکرہ یقیناً خیر کا باعث ہے، لیکن اگر کیا ہی اچھا ہو کہ اسے روزانہ کی بنیاد پر ایک دفعہ پڑھا جائے اور روزانہ کی بنیاد پر ایوان اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کو اپنی نگاہ سے گزاریں اور اس کو پڑھ کے اس کا تذکرہ کریں، اس کے بارے میں سوچیں. عامت الناس میں بھی جو لوگ آپس میں زندگی کے اندر مختلف حوالوں سے جڑے ہوئے ہیں ان کو اسے اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اس کی بنیاد پر انسانوں کے ساتھ معاملات جو ہیں ان کو تشکیل دینا چاہیے اور اسے اپنے بچوں کے ساتھ بھی ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ آئندہ نسلوں کے اندر بھی وہ جو دین رحمت جو حقیقت میں دین عدل ہے، یعنی زندگی کو ایک عدل کے ساتھ، ایک اعتدال کے ساتھ، ایک جسے کہتے ہیں خیرخواہی کے ساتھ اور مساوات اور ایک دوسرے کے احترام کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہمیں تربیت کرتا ہے، وہ ہم سے ہمارے بچوں تک بھی اس کا منتقل ہونا شروع ہو، یہ پیغام ہم تک پہنچتا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اچھا کچھ چیزیں جو میں چاہوں گا کہ آپ ضرور کلیئر کیجئے گا. ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے، اب جیسے کل عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہوگا، عید ہم سب منائیں گے، قربانی کے حوالے سے بہت سی ایسی ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ کنفیوژنز ہیں ابھی بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. اس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو شرعی معاملات ہیں کہ قربانی بہت سے لوگوں کو لگتا ہے فریضہ ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ واجب ہے. وہ کلیئرٹی ضرور ایک پکچر میں چاہوں گا آپ اس کو ڈرا کیجیے. بہت سادہ سی بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ جو چیز جس کا حکم براہ راست قرآن حکیم سے ہم تک پہنچتا ہے وہ فرضیت کے درجے پہ شمار ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا درجہ ہے احکام کے اندر، اوامر و نواہی کے اندر دوسرا درجہ واجبات کا ہوتا ہے. اور واجب وہ چیز ہوتی ہے جو بظاہر قرآن حکیم کا حصہ نہیں ہوتی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تاکیدی حکم ارشاد فرمایا ہوتا ہے اپنے قول کے ذریعے یا اپنے عمل کے ذریعے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی لگ بھگ اس فرضیت کے درجے پر ہی ہوتا ہے. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن حکیم سے براہ راست نہیں آیا ہوتا بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک پہنچا ہوتا ہے. اور یہ تو ایسا عظیم الشان عمل ہے قربانی والا کہ اسے تو حضور نے زبان سے اس کی تلقین بھی فرمائی، اس پر جو اجر ہے اس کا وعدہ جو ہے وہ بھی فرمایا اور خود اپنے عمل سے بھی اس کو کیا. اور یہ حضور کی سنت متواترہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر ایک طویل زمانہ ایسا گزارا کہ ان ایام کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قربانی فرمایا کرتے تھے. اور حج کی فرضیت کے بعد اور حضور کا یہ معمول تھا کہ حج والے دن بھی، یہ جو آخری خطبہ حجت الوداع جس کے حوالے سے ہم نے بات کی، آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مناسک کے اندر بھی قربانی کرنے کو ایک بڑی اہمیت دی ہے اور اس کو اس کا لازمی حصہ قرار دیا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہ تھا کہ حضور ہر برس 2 جانور جو ہیں ان کی قربانی کیا کرتے تھے، یعنی ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے، یعنی میرے آپ کے، ہم سے پہلے والے، ہمارے بعد والے، سارے جو کلمہ گو ہیں جو حضور کے ساتھ محبت کے ایک رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، ان سب کی طرف سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک قربانی جو ہے اس کا جانور پیش کیا کرتے تھے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا اہم عمل ہے اور اس کو کرنا جو ہے ان دنوں میں کتنا اہم اور ضروری ہے. ٹھیک ہے، اچھا زبان سے بھی ہمیں بتا دیا گیا، اپنے عمل سے بھی ہمیں بتا دیا گیا اور تاکید بھی کر دی گئی. ٹھیک ہے، اچھا اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا آپ نے بتایا کہ جو اوبیسلی صاحب استطاعت ہیں ان پر یہ واجب ہے. اس کے ساتھ ساتھ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے، نہیں جائز ہے، ان کی عمر، ان کی جسمانی حالت، جو دیگر آپ کے شرعی شرائط ہیں ان کو کس طرح سے ہمیں میٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے اس حوالے سے بھی لے کر ہم منڈیوں میں جا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا خرید کر لا رہے ہیں. دیکھیں قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے 4 جانوروں کا تذکرہ کیا ہے، جس میں مینڈا ہے جسے ہم عرف عام میں بھیڑ کہتے ہیں، دمبا بھی کہتے ہیں. دوسری قسم جو ہے وہ بکرے کی ہے، بکرا یا بکری، ان دونوں کی قسم جو ہے تذکیر تانیث دونوں، یہ چاروں کے جو حوالے ہیں ان کی تذکیر اور تانیث دونوں شامل ہیں، یعنی اس کا مؤنث بھی شامل ہے اور مذکر بھی شامل، یعنی جیسے بھیڑ ہے اس کا بھی مذکر مؤنث دونوں شامل ہیں، اسی طرح بکرا اور بکری وہ دونوں شامل ہیں، گائے اور بیل جو ہے وہ دونوں اس میں شامل ہیں، اور اونٹ اور اونٹنی جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. یہ 4 تو وہ ہیں جن کے جوڑے
جو ہے وہ قرآن حکیم سے ہم تک براہ راست پہنچتا ہے، اور اس میں پوری امت میں کہیں کوئی اختلاف رائے نہیں پایا جاتا۔ میں ایسے مخالفت نہیں کہتا، اختلاف رائے اپنے اپنا دین کا فہم ہے، لوگ اپنے انداز سے اس کی تشریح لیتے ہیں۔ کچھ فقہا جو ہیں ان کے ہاں جو بھینس ہے اس کی قربانی وہ اس کو بھی گائے کے قبیل میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اسی کی قسم ہے، اس لیے جو ہے اس کی جو اس کا ذبیحہ جو ہے وہ بھی قربانی کے طور پر اللہ کے ہاں پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر اختلاف ہے۔ غالب اکثریت جو ہے وہ انہی چار جو براہ راست قرآن حکیم سے جب ہدایت آ جاتی ہے، تا وقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر اپنی طرف سے اس کی تفہیم میں کوئی چیز بیان نہ فرمائیں، اس وقت تک جو قرآن کا حکم ہوتا ہے وہ کامل تصور کیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے ہمیں چار چیزیں دے رکھی ہیں، اور اس پر ایک بہت بڑی جو عقلی اور تاریخی منطقی گواہی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے زمانے میں، اصحاب کے پورے زمانے میں، حتیٰ کہ لمحہ موجود تک یہ جو قربانی کا اس وقت زمانہ ہے، آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ حج کے موقع پر بھی ان چار ہی قبائل میں سے کسی ایک قبیلے کی جانور جو اس کی قربانی ہوتی ہے، نہ بھینس کی ہوتی ہے نہ بھینسے کی قربانی وہاں ہوتی ہے۔ سو عمومی طور پر کچھ لوگ کیونکہ کچھ فقہا کی رائے کا احترام کرتے ہیں اس کو لیتے ہیں، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن یہ چار چیزیں جو براہ راست جس پر پوری امت کا 1500 سال کا اجماع بھی موجود ہے اور عمل بھی موجود ہے، یعنی کانسیپٹ بھی موجود ہے اور پریکٹس بھی موجود ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، زیادہ بہتر بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر جانور کے حوالے سے ایک عمر کا تعین کر دیا گیا، اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ دین رحمت یہ کہتا ہے کہ کوئی جانور اتنا بچپنے کی عمر میں نہ ہو کہ اس کو دیکھ کر یوں لگ رہا ہو کہ یہ ابھی اس حالت میں نہیں ہے کہ اسے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ سے عمر کے حوالے سے بھی یہ تاثر ہے، یعنی جو عمر قائم کی گئی ہے وہ احتیاط سے فقہا نے صرف اس لیے قائم کی ہے تاکہ ایک تصور قائم ہو سکے کہ مثلا بکرا ہے تو اس کے لیے انہوں نے خاص عمر قائم کر دی ہے 1 سال کی، اور جو دوسرے جانور ہیں جیسے گائے وغیرہ اس کی 2 سال کی انہوں نے عمر مقرر کی ہے۔ یہ ترتیب صرف اس لیے بنائی گئی ہے کہ نابالغ بچہ جو ہے وہ ذبیحہ میں نہ شامل ہو جائے، یعنی پیدا ہوتے ہی بچے کو کسی کو چھری نہ پھیر دی جائے، اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر سے اور اس کے دانتوں سے اس کا ایک عمر کا اندازہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی دین کی شرط میں شامل نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ بالغ نظر آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ معروف سیرت اسکالر ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے، اور امید کرتے ہیں کہ آج کی جو ڈسکشن ہے وہ آپ کے لیے بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پراپر طریقے سے رہنمائی کر سکیں، جو بھی شرعی طور پر معاملات ہیں انہیں ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں۔ ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی دردناک کہانی سنائیں گے جو ایک ماں کی صبر آزما جدوجہد اور انسانی حقوق کی پامالی کا دردناک عکس ہے۔ جنوبی کوریا سے تعلق رکھنے والی ہون تائی ہیں جنہوں نے اپنی 6 سالہ بیٹی کو 44 سال بعد بالآخر تلاش کر لیا ہے۔ ان کی یہ بیٹی 1975 میں سیول سے اغوا کی گئی تھی اور غیر قانونی طریقے سے اسے امریکہ بھیج دیا گیا تھا۔ ہون تائی سون اب جنوبی کوریائی حکومت پر مقدمہ کر رہی ہیں کہ حکومت نے اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکامی برتی اور اپنی بیٹی کو غیر قانونی گود لینے سے روکنے میں ناکام رہی۔ یہ واقعہ صرف ایک انوکھا یا واحد واقعہ نہیں ہے، بلکہ جنوبی کوریا میں 1950 کی دہائی سے لے کر اب تک تقریباً 1,70,000 سے 2 لاکھ بچوں کو بیرون ملک گود لینے کے لیے بھیجا گیا، جن میں زیادہ تر بچے مغربی ممالک میں بھیجے گئے۔ گزشتہ برسوں میں ان گود لینے کے متنازع پروگرام پر شدید سوالات بھی اٹھے، جن میں دھوکہ دہی، غیر قانونی گود لینے، اغوا اور انسانی اسمگلنگ کے سنگین الزامات بھی شامل ہیں۔ ایک حالیہ انکوائری کو دیکھا جائے تو اس میں انکشاف یہ ہوا کہ حکومت کی ناکافی نگرانی نے نجی ایجنسیوں کو بچوں کو منافع کے لیے بڑے پیمانے پر برآمد کرنے کی اجازت دی، جس سے ہزاروں والدین کو اپنے بچوں سے جدا ہونا پڑا۔ ہون تائی سون کی بیٹی کیونگ ہا کو اغوا کرنے والی ایک نامعلوم خاتون نے اسے ایک یتیم خانے میں چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد اسے غلط دستاویزات کے ذریعے امریکہ بھیج دیا گیا تھا۔ جب ریسرچ کی گئی، تحقیقات ہوئی تو یہ بھی معلوم ہوا کہ کیونگ ہا کو جعلی کاغذات دیے گئے جس میں اسے ایک لاوارث یتیم ظاہر کیا گیا تھا۔ 1950 اور 1980 کی دہائیوں میں جنوبی کوریا میں یتیم بچوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اسی لیے نجی گود لینے والی جو ایجنسیاں تھیں انہوں نے حکومت کی ملی بھگت کے ساتھ اس پروگرام کو ایک منافع بخش کاروبار میں تبدیل کر دیا۔ اس دوران بچوں کو بیرون ملک بھیجنے کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ بعض اوقات والدین کو بتایا جاتا تھا کہ ان کے بچے مر چکے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ زندہ ہوتے تھے۔ 2012 میں جنوبی کوریا کی حکومت نے گود لینے کے قوانین میں اصلاحات کی، حال ہی میں مزید تبدیلیاں بھی نافذ کی گئی ہیں تاکہ بیرون ملک جس طرح سے بچوں کو گود لیا جا رہا ہے اس کو لمیٹائز کیا جا سکے اور اس عمل کو حکومت کے کنٹرول میں لایا جا سکے۔ تاہم ہون تائی سون جیسے متاثرین آج بھی اس صدمے سے نورد آزما ہیں۔ ان کی بیٹی اب زیادہ تر کوریائی زبان بھول چکی ہے اور
صرف انگریزی زبان جانتی ہیں، جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان رابطے میں بھی مشکلات درپیش ہیں۔ تو یہ کہانی صرف ایک ماں کی تلاش کی نہیں ہے بلکہ انسانی حقوق کی پامالی کی یاد دہانی بھی ہے، اور یہ ہمیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے کہ بچوں کو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بیچنے اور خریدنے کا یہ جو سلسلہ ہے یہ روکنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے۔ ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان۔ ناظرین، عید قربان قریب آ چکی ہے، جانوروں کی خریداری کا سلسلہ بھی تیزی سے جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہری اپنے گھروں میں قربانی کے جانور بڑی تعداد میں لا چکے ہیں۔ ایسے میں سب سے بڑا سوال جو ہر شہری کے ذہن میں ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جانوروں کی قربانی کے بعد آلائشوں کو کیسے، کہاں اور کتنی تیزی سے ٹھکانے لگایا جائے گا۔ صفائی کا یہ جو سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی یعنی LWMC کا ہے، جس پر نہ صرف لاہور بلکہ اب لاہور ڈویژن کے جو دیگر اضلاع ہیں جن میں قصور شامل ہے، شیخو پورہ ہے اور ننکانہ صاحب ہے، اس کی صفائی کی ذمہ داری بھی آن پڑی ہے۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی کے اقدامات کس حد تک مؤثر ثابت ہو رہے ہیں؟ کیا شہریوں کو نظر آنے والی اس وقت جو تبدیلی ہے وہ صرف اشتہاروں میں ہے یا عملی طور پر بھی کچھ نیا کیا جا رہا ہے؟ پچھلے سالوں کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو پچھلے سالوں کی طرح اس بار بھی کیا ماحول دوست ویسٹ بیگز کی تقسیم ہوگی یا کچھ نیا طریقہ کار اپنایا جائے گا؟ شہریوں کو کس طرح سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بروقت بیگز حاصل کریں، آلائشوں کو صحیح طریقے سے ٹھکانے لگائیں؟ اور ایک اور اہم بات ہے کہ عید کے دن جب ہر کوئی اپنے اہل خانہ کے ساتھ عید منانے میں مصروف ہوتا ہے، وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ LWMC کے ہزاروں ایسے ورکرز ہیں جو دھوپ میں موجود ہیں، بدبو اور تھکن کے باوجود بھی وہ سڑکوں پر اپنی قربانی دیتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ ان ورکرز کے لیے کیا حفاظتی اقدامات ہیں، ان کو کیا سہولیات ملتی ہیں، ان کی محنت کا کوئی عملی اعتراف بھی کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ صرف وعدے تو نہیں، ان سے بھی کیے جاتے، اور عوام کو بھی ان ورکرز کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ انہی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں LWMC کے CEO جناب بابر صاحب دین، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں۔ بابر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ فار دس۔ اچھا، سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ لاہور کی ہم بات کریں یا اب جیسے لاہور کی جو دوسری ڈویژنز ہیں، ضلع ہیں، ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ LWMC کے انڈر ہی کر دیا گیا ہے، تو کیا بڑے پیمانے پر تیاری کی گئی ہے؟ جو صفائی کا ایک آپریشن ہوتا ہے، کیا پلاننگ کی گئی ہے؟ دیکھیں، عید جو ہے وہ ایک بہت لارج اسکیل آپریشن اس میں ڈیزائن ہوتا ہے جس کے 4 بیسک ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ایک سسٹم بنایا جاتا ہے جس میں اسمال مشینری، پک اپس اور اسی طریقے سے ہماری جو منی ڈمپرز ہیں ان کے تھرو اور جو ہماری ویسٹ رکشاز ہیں ان کے تھرو علائشوں کو گھروں سے، ڈور سٹیپ سے کلیکٹ کیا جائے گا اور پھر انہیں کلیکشن پوائنٹس تک ٹرانسفر کیا جائے گا۔ یہ اسپیشل کلیکشن پوائنٹس بنائے جاتے ہیں، جیسے ڈسٹرکٹ لاہور میں 104 بنائے جا رہے ہیں، ان کلیکشن پوائنٹس تک آتے ہیں، یہ آفلس کو پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ ہیوی مشینری کے تھرو، ایکسکیویٹرز اور ڈمپرز کے تھرو ان آفلس کو ہماری ڈسٹرکٹ لاہور میں 5 ڈسپوزل سائٹس ہیں، وہاں پہ ان کو اسپیشلی وہ عید کے لیے بنائی جاتی ہیں، وہاں جا کے ان کی ڈمپنگ ہوتی ہے۔ اس میں یہ 3 اسٹیپس ہے، اور چوتھا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر یونین کاؤنسل لیول کے اوپر اپنا ایک فیلڈ کیمپ اسٹیبلش کرتے ہیں، ماڈل اویئرنیس کیمپس اسٹیبلش کرتے ہیں، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک یہ آگاہی دی جا سکے کہ آپ علائشوں کو پارکس میں، گرین بیلٹس میں، نہروں میں، سڑکوں پہ مت پھینکیں۔ LWMC کی ٹیم آپ کے گھر پہ آئے گی، ہم سروے بھی کرتے ہیں کہ کہاں کہاں قربانی کی جا رہی ہے۔ 1139 ہیلپ ہے، اس پہ بھی کمپلین کی جا سکتی ہے اگر ٹیم آپ کے پاس نہیں پہنچی تو ہماری ٹیم آئے گی آپ کے پاس، وہاں سے آفل کو کلیکٹ کرے گی اور اس کا سیف ڈسپوزل کرے گی۔ اس اویئرنیس کے لیے ہم ہر UC میں ایک کیمپ لگاتے ہیں، وہاں پہ لوکل لیول پہ شکایتوں کا ازالہ بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو جو قربانی کر رہے ہیں ان کو بیگز بھی ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ بیگز جو ہیں ان کی اہمیت یہ ہے کہ یہ بایو ڈیگریڈیبل ہوتے ہیں۔ اگر بایو ڈیگریڈیبل بیگ کا استعمال نہ ہو اور آفل کو آپ نارمل بیگ کے اندر ڈال دیں تو جو نارمل پلاسٹک ہے، سنگل یوز پلاسٹک، اٹ ٹیکس تھاؤزنڈس آف ایئرس ٹو ڈیکمپوز۔ تو اس لیے بایو ڈیگریڈیبل بیگ جو ہے یہ جب ہماری ڈمپنگ سائٹ کے اوپر نیچرل پروسیس سے جب وہ مٹی کا پارٹ بنتا ہے تو جو نیچرل ڈیکمپوزیشن ہے وہ بہت کوئک ہوتی ہے اور 3 مہینے میں یہ ایک نیچرل ایلیمنٹس کے اندر۔ اچھا بابر صاحب، جس طرح سے آپ نے بھی کہا، اچھا بیگز کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا، کہیں نہ کہیں کمپلینس بھی جنریٹ ہوتی ہوں گی اوبویسلی ہر جگہ بیگز پہنچانے، بیگز کی ڈسٹریبیوشن آپ لوگ کس طرح سے کرتے ہیں؟ دیکھیں، بیگز کی ڈسٹریبیوشن کے 2-3 ٹیئرز ہیں۔ پہلا ٹیئر یہ ہے کہ ہم ہر UC کے اندر
ایک کیمپ لگاتے ہیں, وہاں سے لوگ آ کے اپنا NIC نمبر جمع کرا کے بھی بیگ کو لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک UC لیول کے اوپر سروے کیا جاتا ہے کہ ان جگہوں پہ جہاں پہ قربانی ہو رہی ہو ہماری ٹیم وہاں پہ جا کے بیگ دیتی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی سول سوسائٹی کہ ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو انگیج کیا جاتا ہے کہ جس کو بیگ کی ضرورت ہو وہ ہمارے UC کیمپ سے, یا 30 بڑے ماڈل کیمپس لگتے ہیں ہمارے آن دا میجر روڈز آف لاہور, وہاں سے اس کی کلیکشن کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز سے ہم ایک ایسٹیمیٹ لیتے ہیں کہ ان کی جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہاں پہ کتنے لوگوں نے کرنا ہے, تو اس لحاظ سے وہاں بھی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. ایک پروسیس ہے جو پچھلے کئی سالوں سے امپروو ہو رہا ہے, اور اس دفعہ ستھرا پنجاب کے جو جس طرح پورے پنجاب میں امپلیمنٹ کیا گیا ہے, اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ لاہور میں بھی حکومت کے ویژن کے مطابق اس پروگرام کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. تو کیا چیلنجز آپ نے دیکھے لاہور سے جب آپ لوگ باہر نکلے, قصور, شیخوپورہ, ننکانہ صاحب, یہاں پر اسپیسیفکلی کون سے چیلنجز فیس؟ دیکھیں ہمارے پاس 3 ڈسٹرکٹ ہیں, ان میں 12 تحصیلیں ہیں, 24 MCs ہیں. اس میں سب سے بڑا چیلنج تو یہ تھا کہ جب سٹارٹ کیا کہ وہاں پہ پہلے کوئی صفائی کا نظام موجود ہی نہیں تھا, کیونکہ تو اس کے اندر اب کئی ڈیکڈز کے کوڑوں کے جو آپ سمجھ وہ پڑے ہوئے, وہ ڈھیر پڑے ہوئے تھے, وہ سڑکوں کے کنارے تھے, وہ ہماری نہروں کے کنارے تھے, وہ گرین بیلٹس کے قریب تھے, تو ان کو اٹھانا ایک بڑا چیلنج تھا. ان کو کیا گیا ان علاقوں میں جہاں پہ لوگوں کو صفائی بالکل ایک عادت نہ ہو, کوئی ایسی سروس نہ پرووائڈ کی جا رہی ہو, تو وہاں پہ لوگوں کے کلچر بیہیویئر بھی اسی طریقے سے چینج ہو جاتا ہے. تو اب ایک ایسا سچویشن بن رہا ہے کہ بن گئی ہے کہ ہماری جو 24 MCs ہیں ان 3 ڈسٹرکٹس کے اندر, یہاں پہ صفائی کے نظام میں ڈور ٹو ڈور کلیکشن بھی سٹارٹ ہو گئی ہے, اور ایک بڑا میسو چینج آ گیا ہے. وہاں پہ جب لوگوں سے بھی ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے ایریاز کے اندر کام ہو رہا ہے اس طرح سے. جیسے تو اربن سارا جو ہے, اربن ان تینوں ڈسٹرکٹس کا, قصور, ننکانہ, شیخوپورہ کا, وہاں پہ ہماری سروسز فل فلیج ہو گئی ہیں سٹارٹ, اور جو رورل ایریاز ہیں ان کے اندر ہم نے سٹارٹ کر دی ہیں, اور آہستہ آہستہ ان کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی کنٹرول میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے آپ نے یہ کہا کہ لوگوں کو بھی یہ گائیڈ کیا جاتا ہے, ہر سال ہی اویئرنیس دی جاتی ہے کہ آپ گرین بیلٹس پر نہ, یہ جو علائشیں ہیں ان کو نہ پھینکیں, اپنے گھر کے باہر نہ رکھیں, ٹیم کا تھوڑی دیر انتظار کر لیا کریں, یا مختلف ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں پر پھینک کے آ جاتے ہیں. نہروں کے پاس آپ نے کہہ دیا کہ بہت بڑی تعداد میں, ایون نہروں کے اندر بھی پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے خلاف کیا کوئی ایکشن ہے, کوئی ایسے قوانین ہیں کہ ان کو بھی کوئی ڈر ہو کہ ہمیں اس پر سزا بھی ہو سکتی ہے, ہم یہ جو کر رہے ہیں جس سے تعفن پھیل رہا ہے, جس سے ہمارا سارا سسٹم خراب ہو رہا ہے؟ بالکل ہی. لاسٹ ایئر بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کے ساتھ مل کے ہم نے دفعہ 144 جو ہے وہ امپوز کی گئی تھی, جس کے تحت کوئی بھی بندہ اگر نہر کے اندر علائش پھینکتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ 188 کی کارروائی ہوتی ہے. تو اس دفعہ بھی کی جائے گی. ہم نے اسپیشل ٹیمز بنائی تھی جنہوں نے ڈرونز کے تھرو مانیٹرنگ کی تھی, اور ہمارے اسکواڈ سے جو پوری نہر کے اوپر پیٹرولنگ کر رہے تھے ایڈمنسٹریشن پولیس کے ساتھ مل کے کہ لوگ اس پریکٹس سے باز آئیں. اور ہم نے دیکھا کہ جب تھوڑا سا کچھ لوگوں کے اوپر FIR کی گئی, سختی کی گئی, تو اگلے 2 دن ہمیں یہ کمپلین نظر نہیں آئی. تو آپ کے تعاون سے میں تمام لوگوں کو دوبارہ یہ میسیج بھی دینا چاہوں گا کہ جو علائشیں ہیں اس کو قطعاً آپ پارکس میں, گرین بیلٹس میں, نہروں میں مت پھینکیں. LWMC کی ٹیم پہ یقین رکھیں, وہ آپ کے پاس آئے گی اور آپ کے گھر سے علائش کو کلیکٹ کرے گی. ان کیس آپ کو جلدی ہے آپ 999 پہ کال کر لیں, 30 منٹس کے اندر ٹیم آپ کے پاس پہنچے گی اور اس کا ازالہ کرے گی. آپ ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس میں یہ بھی بتائے گا, ہم ہمیشہ یہ تو سوال کرتے ہیں, جیسے اب آپ میرے پاس ریپرزنٹیٹیو ہیں, آئے ہیں اس وقت LWMC کی طرف سے, میں آپ سے تو پوچھوں گا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, لیکن یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے کہ LWMC کا جو سارا سٹاف ہے اس کو لوگوں کی طرف سے کیا ایشوز آتے ہیں, ان کا بیہیویئر کیسا وہ دیکھتے ہیں, وہ کوآپریٹیو ہوتے ہیں, وہ نہیں ہوتے ہیں. دیکھیں بہت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ مکس بیہیویئر ہے, لیکن آئی تھنک جیسے آپ ایسے علاقوں میں جہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں, جہاں پہ ایجوکیشن لیول اور سیوک سینس اور اویئرنیس کا لیول زیادہ ہے, وہاں پہ اس قسم کے ایشوز جو ہیں وہ کم ہیں. باقی جگہوں کے اوپر یہ ایشوز آتے بھی ہیں کہ ایک ہمارا جو ورکر ہے اس ورکر کو آپ کس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں. بالکل. تو گرمی کا موسم ہے, خراب کر کے یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. 45 ڈگریز کے اوپر وہ آ رہا ہے, آپ کے گھر کے اوپر آ رہا ہے, آ کے آپ کا ویسٹ اٹھا رہا ہے,
علائشوں کی کلیکشن کر رہے ہیں, تو ہمیں ان سب لوگوں کو عزت دینی چاہیے. انہی کی وجہ سے یہ, بلکہ ہم ان کو ہیروز آف لاہور بھی کہتے ہیں. بالکل. اور ان کی محنت کی وجہ ہے کہ پورا لاہور جو ہے وہ صاف ہوتا ہے. ورنہ اگر آپ لوگوں کی عادتیں دیکھیں تو وہ تو اس طرح کی ہیں کہ ابھی بھی لوگ اپنی گاڑیوں سے باہر بھی پھینک دیتے ہیں ویسٹ کو, مین روڈز پہ پھینک دیتے ہیں, رنگ روڈ کے اوپر 120 کی سپیڈ پہ چلتے ہوئے شاپرز پھینک دیتے ہیں, ریپرز پھینک دیتے ہیں. تو یہ جو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ہم بھی اویئرنیس کرتے رہتے ہیں, اور ایک دن آئے گا کہ یہ ہمارے جو لوگ ہیں یہ جو لٹرنگ ہے بالکل اسے اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. اچھا, ستھرا پنجاب پروگرام کا بھی تھوڑا سا یہاں پہ ضرور بتائیے گا. آنے والے منتھ میں کیا ایکسپیکٹڈ ہے, مزید کیا اقدامات دیکھنے کو ملیں گے صاف ستھرائی کے حوالے سے؟ میں صرف اس لیے بھی جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ آگے بارشوں کا سیزن شروع ہو جائے گا, اور پھر جو تمام محکمے ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. محکمہ موسمیات ایڈوائزری جاری کرتا ہے NDMA کو, PDMA کو, LWMC کا, اس میں کیا رول ہوتا ہے, اس حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گا. جی دیکھیں, ستھرا پنجاب پروگرام جو ہے یہ CM صاحبہ کا ایک بڑا آئی تھنک یہ ایک ہسٹوریکل پروگرام ہے, اور پہلی دفعہ اتنے بڑے اسکیل کے اوپر ایک سروس جو کہ بیسک نیسیسٹی ہے آف دا سٹیزنز آف پنجاب وہ ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہے, اور جس کے اندر ویسٹ کلیکشن بھی ہے, پھر ویسٹ کی ٹرانسپورٹیشن اور ڈسپوزل کا نظام بھی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے جو ابھی امپلیمنٹ ہوا ہے, اور بڑا پازیٹیو اس کا فی الحال ہمیں فیڈ بیک بھی آ رہا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ چونکہ ابھی بہت جگہوں پہ کانٹریکٹرز جو ہیں وہ نئے بھی ہیں, کام کو سمجھ بھی رہے ہیں. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ انڈسٹری پہلی دفعہ ڈیولپ ہوئی ہے, اس انڈسٹری کے نارمز, انڈسٹری کی KPIs ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں, اور دن بہ دن امپروومنٹ آ رہی ہے. اربن ایریاز میں تو ایک بڑا میسو چینج آ گیا ہے, اور جو رورل ایریاز ہیں ان کے اندر جو کام کی سپیڈ تھی وہ ایک اچھی پیس کے اوپر کام سٹارٹ ہو گیا ہے, وچ وی آر ویری ہوپ فل کہ اگلے 1-2 مہینے کے اندر جو رورل کے چیلنجز ہیں وہ بھی ٹیک اوور کر لیے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ڈمپنگ سائٹس کے حوالے سے بھی بتائے گا, ان کو کس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے؟ کچھ ہم نے ایسی رپورٹس بھی دیکھی جو میں چاہوں گا اس کو آپ زیادہ ہمیں بریفلی بتا سکتے ہیں کہ جو ڈمپنگ سائٹس ہیں وہاں پر جتنا بھی کچرا جاتا ہے اس کو کس طرح سے وہ چینج بھی کیا جا رہا ہے, اس کو یوزیج کے حوالے سے شاید کچھ اس سے چیزیں بنانی شروع کر دی گئی ہیں. بالکل. میں پہلی دفعہ پاکستان کے اندر جو لاہور کے اندر ہماری جو 2 ڈمپنگ سائٹس تھی, اس کے اندر ہم نے ایک بڑے انوویٹیو ماڈل میں, ایک محمود بوٹی تھی, اس میں روڈا کے ساتھ پارٹنر کر کے ہم نے اس کو ایک سولر پارک اور اربن فارسٹ کے اندر کنورٹ کر رہے ہیں. اس کا پہلا فیز جو ہے اسی مہینے کمپلیٹ بھی ہو جائے گا, اس سے گیس بھی نکلے گی, بایو گیس کو سیل بھی کیا جائے گا. سملرلی ایک بہت لارج اسکیل کے اوپر ہم جو لکھڑیر ہماری لینڈ فل سائٹ ہے جو اس وقت ایکٹیو ہے, اور اس کے اندر 20 ملین ٹن ویسٹ موجود ہے, اور ڈیلی بیسس پہ 5,500-6,000 ٹن ویسٹ آتا ہے. اس کو بھی ہم انٹرنیشنل ڈونرز کی مدد سے اب کنورٹ کر رہے ہیں انٹو اے ویلیوبل ایسٹ جو انوائرمنٹل فرینڈلی بھی ہوگا, گورنمنٹ کے اس کے اوپر کوئی ایکسپینس بھی نہیں آئے گا, اور اسے کنورٹ کیا جائے گا انٹو این ایسٹ جو کہ گیس پروڈیوس کرے گا, اور اس گیس کو ان دا فارم آف انرجی یا ان دا فارم آف گیس جو ہے وہ سیل کیا جائے گا. اس کی فیزیبلٹی جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے, اور یہ پروجیکٹ ہم نے انٹرنیشنل ڈونرز کے ساتھ کیا ہے. ستھرا پنجاب کا پارٹ ہے, بیکاز جیسے ستھرا پنجاب کی بات ہوئی تو اس میں ایک پارٹ یہ بھی ہے کہ اس سارے ویسٹ مینجمنٹ کلیکشن سسٹم جو ہے, اس کے بعد اس کا جو سیف ڈسپوزل ہے جو دنیا کے اندر پریکٹسز ہوتی ہیں ان کو بھی ہم ساتھ اڈاپٹ ان کو فالو کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. LWMC کے CEO جناب بابر صاحب دین ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے, اور جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ کل عید کا دن ہے تو ہمیں سب کو چاہیے کہ جو بھی چیزیں بابر صاحب نے بھی ہمیں بتائی ہیں, جو اویئرنیس مہم چلائی جاتی ہیں, ان پر صحیح طرح سے عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے گھر کے باہر یہ علائشیں نہیں رکھنی ہیں, گرین بیلٹ پر نہیں رکھنی ہیں, نہروں میں نہیں بہانی ہیں, یا سڑکوں پر نہیں چھوڑی ہیں. جو LWMC کی ٹیم ہے, نمبرز بھی آپ کو بتائے گئے ہیں, ان پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر ٹیم آپ تک نہیں پہنچی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ جو بھی سٹاف آپ تک پہنچ رہا ہے LWMC کا, اس کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے, کوآپریٹ اچھے طریقے سے کریں, اور کیونکہ وہ لوگ بھی اپنے عید کے دن پر اس کام میں مصروف ہیں. یقینی طور پر وہ ہیرو ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارا لاہور کی ہم بات کر رہے ہیں, جو دوسرے اس کے ضلع ہیں, قصور ہے, شیخوپور ہے, ننکانہ ہے, وہ ہمیں صاف ستھرے دیکھنے کو ملیں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے.
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाजरीन, ईद कुर्बान में अब सिर्फ एक दिन बाकी है और मुल्क भर में शहरी अपने कुर्बानी के जानवर इस वक्त घरों में ला चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि आज भी लेकर आएंगे। बच्चों की खुशी हम देखते हैं कि इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इसी खुशी के दरमियान एक अहम पहलू है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है और वो है जानवरों की सेहत और उनकी मुनासिब देखभाल। कुर्बानी का जानवर महज एक रस्मी फरीज़ा नहीं है, बल्कि ये सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी है जिसमें जानवर की जिस्मानी ज़हनी सेहत, मुकम्मल देखभाल और ज़िबा करने का जो शरई और साइंसी तरीका है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी रखता है। हर साल हम देखते हैं कि जानवरों की मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से बहुत सी बीमारियां फैलती हैं, गोश्त गैर महफूज बनता है और बाज़ औक़ात शरई शराइत भी पूरी नहीं होती। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि कुर्बानी के जानवर को सेहतमंद रखने के लिए हमें कौन सी एहतियात अपनानी चाहिए, कैसे ये पहचाना जाए कि जानवर बीमार है या वो फिट है, क्या अलामात ऐसी होती हैं जो फौरी आपकी तवज्जो चाहती हैं, और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि ईद के दिन जानवर को ज़िबा करते वक्त कौन से दीनी और तिबी उसूलों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। हमारे साथ मौजूद होंगे वेटरनरी माहिर हैं डॉक्टर महमूद कुरैशी, जो हमें बताएंगे कि एक सेहतमंद कुर्बानी के जानवर की पहचान क्या है, उसकी ग़िज़ा क्या होनी चाहिए, सफाई का किस तरह से ख्याल रखना है और उसको बीमारियों से किस तरह से हम बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया जी, थैंक यू। तो इस वक्त महकमा लाइफ स्टॉक हुकूमत पंजाब ने 5 मराकज़ कायम किए हैं मवेशी मंडियों के। ठीक है। तो ये जो कैटल मार्केट्स हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं, वेटरनरी डॉक्टर, उनका पूरा अमला मौजूद है 24 आवर्स। ठीक तो है। उनका पैरा वेटरनरी मेडिकल स्टाफ भी वहाँ मौजूद है। तो वो लोगों को, जितने भी व्यापारी बाहर से लेके आए हुए हैं, उनके जानवरों को पानी का इंतज़ाम, मैं आज बल्कि प्रोग्राम ही करके आ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, पानी का वाफर इंतज़ाम है। ठीक है। और लोगों ने अपने अपने जनरेटर लगाए हुए हैं, उससे पंखे और हवा का सारा इंतज़ाम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद जनाब, अगर जानवर उनका कोई बीमार हो तो इलाज बिल्कुल फ्री है। तो ये अपना साकब अली आतिल साहब हैं, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक। ठीक है। इन्होंने पिछले जो साल गुजरे हैं उनकी निस्बत इन्होंने बेहतर इंतजाम किए हैं। इसको तो हम तो एक मैसिव चेंज देख रहे हैं। ये इस तरह की बातें मवेशी मंडी के लिए हमने नहीं सुनी। देखें कि आजकल अद्वियात बड़ी महंगी हैं जानवरों की जी, तो ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है। तो फिर वो लोगों को गाइड भी कर रहे हैं। ज़्यादा जो मैंने फील किया है, ठीक है, वो गर्मी का जो स्ट्रेस है वो जानवरों पे है, उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम से। ठीक है। तो फिर वो जो हीटर का जो मसला है, उसके लिए वो पानी, उसे नहलाना और उन्हें नमकियात वगैरह देने, वो सारा प्रोसेस है। तो जानवर बड़े ही खूबसूरत आए हैं, बड़े भी और छोटे भी, बहुत खूबसूरत, महंगे भी, महंगे तो महंगे भी हर साल। लेकिन हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब, जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती हैं। आप कोई और माइंड बना के मंडी में जाते हैं और जानवर आपको किसी और कीमत पे मिलता है। अच्छा, अब फिर बात आ जाती है बाइंग पे कि हमने कौन सा जानवर खरीदना है, कैसा खरीदना है। चेक करने के जो जानवर के तरीके हैं वो अब हम लोगों को उस तरह से पता नहीं है। जो हमारे बड़े थे उन्हें वो पता होता था, वो चाल भी प्रॉपर चेक की जाती थी, दांत चेक किए जाते थे। तो अभी किस तरह से आप समझते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं क्या हम अंदाजा लगा लें कि जानवर सेहतमंद है? बहुत ही आसान तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डे लाइट में जानवर खरीदना चाहिए। ठीक है। उसको चला के देखें, उसकी आंखें देखें, उसमें चमक होनी चाहिए, उसके सींग या कोई उसकी बॉडी पे कोई जख्म ना हो, कोई लंगड़ापन ना हो। ठीक है। तो फिर जो ख़ास तौर पर फीमेल गाय वगैरह है, तो वो अगर प्रेग्नेंट है तो डॉक्टर साहिबान को चेक करवाने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आपने पैसे खर्च करने हैं तो उन्हें चेक करवा लिया जाए। तो वो पंजाबी में बोलते हैं गब्बन प्रेग्नेंट को, तो वो तो नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो दिन के वक्त आप अपने जानवरों को ले जाएं। एक मसला मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ जी, ख़ास जो मैंने पिछले अदवार में भी देखा है। अच्छा, जानवर जो बड़े हैं वो लोग ले तो आते हैं शौक से, ठीक है, तो वो बाज़ का तो बड़े वैशी किस्म के लड़ाके, तो वो बड़ा नुकसान भी कर देते हैं। बिल्कुल। उसके लिए मैं नाजरीन को इल्तमास करूँगा कि अगर आपने जानवर लाने हैं तो उसका पहले बंदोबस्त करें।
उन बंदों को भी साथ लाएं, ठीक है, क्योंकि वो जो उनको हैंडल कर सके, मानूस नहीं होते, तो फिर ये आते हैं गांव से या दूसरी जगह से, यहाँ पर गाड़ियों का शोर और दूसरी चीज़ों से ये डर जाते हैं, तो लिहाजा इससे बड़े बड़े नुकसान भी हो जाते हैं, तो इसका बंदोबस्त भी करना है। और इस तरह के बहुत से ऐसे वाक़यात जो रिपोर्ट होते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। तो बाकी रह गया छोटे जानवर, तो छोटों का भी यही तरीका है कि उन्हें चला के देख लें, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि उसके दांत 2 होने चाहिए, यानी 2 साल का होना चाहिए, ठीक है, तो दुम्बा है, बकरा है, छतरा है, ठीक है, शरई लिहाज से वो मुनासिब होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, 2 साल पहले हमने देखा कि जो गाय भैंस थी उसमें गाय में कुछ बीमारियां रिपोर्ट हुई थी। इस साल कोई ऐसी कोई अफवाह मैंने सोशल मीडिया पर सुनी, वो मैं चाहूँगा आप ज़रूर क्लैरिफाई कीजिएगा। जो लोग ख़रीदने जा रहे हैं वो काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। बड़ी खूबसूरत आपने बात की। इन्हें जो बड़ा मसला है वो है चिचड़ियों का मसला, ठीक है। तो उसके लिए महकमा लाइफ स्टॉक ने जितने भी एंट्रेंस हैं लाहौर सिटी में, उन्होंने हर तरफ उसकी नाकाबंदी की हुई है, ठीक है। जो भी जानवर आएगा उसको पहले स्प्रे किया जाता है, ठीक है, तो उस स्प्रे से वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाते हैं जबकि ये मुकम्मल हो गया है, फिर ही वो शहर में दाखिल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें हमारे समझने के लिए, जो चिचड़े आपने कुछ बताया है, ताकि आम आवाम को भी समझ जाए कि एक्चुअली में ये है क्या, और ये सब जानवरों पर है या सिर्फ बकरों पर है, छतरों पर है, या सिर्फ? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये एक्चुअली तो बड़ी जो गायें या दूसरे जानवर हैं उनमें है, ठीक है, लेकिन महकमा लाइफ स्टॉक वाले तो सब कोई कर रहे हैं, ठीक है। अगर छोटे जानवर भी हैं तो वो इनसे मुतासिर ना हो जाए, हाँ, पाक साफ होके वो शहर में दाखिल हो, ताकि आप मैं अगर खरीदें तो हमें ये तसल्ली हो कि जानवर जो है वो क्लियर है, बीमार नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, उसको एलैबोरेट जरा जरूर कर दीजिएगा, वो जो बीमारी जो आप हम उनकी डिस्कस कर रहे हैं, हाँ, वो बीमारी जो है वो है लंपी डिजीज, ठीक है। तो ये कोई 2 साल पहले आई थी जी, पाकिस्तान में, बिल्कुल, कराची से ये शुरू हुई और फिर पंजाब में भी आ गई। तो सबसे खुशआइंद बात ये है कि महकमा लाइफ स्टॉक का एक शोबा है रिसर्च का, वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट वालों ने, उन्होंने इसकी वैक्सीन तैयार कर ली। पहले हम बाहर से मंगवाते थे, क्योंकि 2 साल पहले तो हमने देखा इसका कोई हल नहीं था, वो अब हल निकला है, इसका तो हल जो है वो वैक्सीन ही है, निकला है, आप अदरवाइज तो ट्रीट नहीं कर सकते। तो वो जो हल है उससे ये है कि कम से कम अब कोई ऐसा एक जानवर भी पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। मैं पंजाब की बात करूंगा, वैसे तो दूसरे सूबों में भी ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन पंजाब इससे पाक है, क्लियर हो चुका है, ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ईद से एक दिन पहले या मैं कहूँ 1 हफ्ता पहले हमें अपने जानवरों को किसी भी किस्म की कोई हिफाजती वैक्सीन देना ये ज़रूरी होता है, या एज पर देयर कंडीशन ही है? क्योंकि जैसे हमने ब्रेक में भी डिस्कस किया, हम एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं, हाँ जी, इसको ये हो रहा है तो इसको ये करा दो, हाँ, नहीं, एक्सपेरिमेंट वाला ये दौर नहीं है, जानवर बड़े कीमती हैं, बिल्कुल। मैंने आज जाके देखा, लाखों रुपए उसकी कीमत है, तो बकरे छतरे वो भी लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, ठीक है। तो इसलिए ये अपना डॉक्टरी अपने नहीं लगानी, ठीक है। तो वैक्सीनेटेड हैं सारे जानवर, ये तो श्योर है कि महकमा लाइफ स्टॉक जो है वो इनको सबको फ्री वैक्सीन ये कर रहे हैं, ये तो बात तय हो गई। अब आ गई कि जैसे इंसान बीमार हो जाते हैं, कोई गर्मी का असर हो गया, कोई ज़्यादा खा लिया, बाज़ का तुम्हारे व्यापारी जो हैं वो जानवर को ज़रा मोटा ताज़ा दिखाने के लिए बेसन वाला पानी पिला देते, ये जुल्म है। तो जब पिला देते हैं तो वो जनाब फूल जाता है, तो जब घर में आता है जानवर तो उसे मोक लग जाती है। तो इस वक्त जो नाजरीन देख रहे हैं, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका जानवर ऐसा है तो उससे आपने 10-12 घंटे के लिए ऑफ फीड कर दें, उसे कोई चारा नहीं देना, अच्छा, मुनासिब सा पानी दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर उसे डायरिया या ऐसी कंडीशन हो तो फिर बड़ा आसान सा हल है कि केओलिन पाउडर, ठीक है, 2 चम्मच और 1 कप जो है चावल की पिच, ठीक, उसमें मिक्स करके चम्मच करके दें, बोतल में नहीं देना, बोतल में देने से ड्रेंचिंग निमोनिया हो जाता है, सांस की नाली में वो चला जाता है, क्योंकि आम लोगों को पिलाना नहीं आता। तो इससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इनका एक नंबर है 0800009211, ठीक है, यानी 08000, ठीक है, 9211, ठीक है। तो 9211 पे आप करें फ़ोन, पैसे कोई नहीं, फ्री कॉल है। अच्छा। तो
اگر آپ اپنا جانور چھوٹا ہے لے کے جا سکتے ہیں تو وہاں پر لے جائیں، ٹھیک ہے، اگر نہیں تو انہیں آپ فون کر دیں. ان کے پاس جو ویٹنری ڈسپینسریز موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو موبائل ڈسپینسریز وہ چلی جائیں گی. ٹھیک ہے، موٹر سائیکل والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو مطلب پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے. پہلے بھی پچھلے یعنی سالوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ محکمہ لائف سٹاک نے لوگوں کو پریشان نہیں ہونے دیا کہ آپ نے ایک فون کال کی ہے، ان کا عملہ گھر پہ آپ کو وہ سروس انہیں جا کے انہیں جناب کوئی ٹیکہ کوئی جو بھی کوئی دوائی دینی ہے وہ انہیں مل جائے گی. اچھا اب یہ بتائیں، جانور چلیں جی ہم نے صحت مند جانور بھی الحمدللہ خرید لیا، کوشش کریں کہ سستا بھی مل جائے، اس کے بعد گھر پہ آ گئے، کھلانا پلانا کیا؟ یہ تو بہت ہی بنیادی بات ہے. تو گھر میں بچے خواتین وہ ان کے گھر میں نا ایک مہمان آ جاتا ہے، بالکل ایسے وہ کہتے ہیں کہ اس کی اب ہم نے سیوا کر لی. ہاں جی، وہ سیوا میں جناب انہیں مٹھائی دے رہے ہیں، دودھ پلا رہے ہیں یا سوڈے کی بوتلیں پلا رہے ہیں، یہ نہیں کام. پان کھلاتے ہوئے دیکھا میں نے تو، پان، بسکٹ، چاکلیٹس جو خود کھا رہے ہیں وہ انہیں بھی کھلا رہے ہیں. یہ ان کی خوراک نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کی خوراک ہے سبز چارہ. ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ 2-4 دن میں وزن بڑا تیزی سے بڑھ جائے گا، ایسا نہیں ہونا، بلکہ بیمار ہو جائے گا. تو اگر دینا بھی ہے تو آپ بکرے کو تقریباً 1 پاؤ جو دانہ ہے وہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اسے پہلے پانی پلانا ہے، پھر دانہ دینا ہے، بعد میں پانی نہیں دینا. اس سے کیا ہوگا، اسے اپھارا یعنی گیس پہ بن جائے گی اور پرابلم میں آ جائے گی. جو ہمیں بلوٹنگ ہو جاتی ہے انہیں بھی ہو جائے گی، ویسی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو لہٰذا بڑی سادی سی بات ہے کہ بچوں سے کہیں کہ جناب اسے پیار کریں، سب کچھ کریں، لیکن یہ کام نہ کریں. اور ایک اور کہ کچھ لوگ اس کے اوپر خوبصورت سے رنگ لگا دیتے ہیں، یہ کام بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، چونکہ آفٹر آل ہم نے یہ جو سکنز ہے اس سے زر مبادلہ کمانا ہے، بالکل اس سے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ کا بہت ہی شوق ہے تو ماتھے پہ ایک ٹکا مہندی کا لگا لیں، ٹھیک ہے، باقی جسم کو نہ چھیڑیں. ٹھیک ہے. چلیں، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود تھے، بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے ہمیں ایکسپلین بھی کر دیا ہے کہ کیسے ہمیں جانوروں کو رکھنا ہے اور ان کا خیال کیسے رکھنا ہے. ہر چیز انہوں نے ہمیں نہیں کھلانی ہے. ویٹرنری ماہر ڈاکٹر محمود قریشی ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. آپ کا بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین، آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں پاکستان کی پہلی خاتون کسائی سے، جنہوں نے نہ صرف ایک مشکل اور مردانہ پیشے کو اپنایا ہے بلکہ معاشرتی رکاوٹوں اور صنفی تعصبات کو بھی چیلنج کیا ہے. عنایا کسائی والی کی کہانی حوصلے، جستجو اور عزم کی ایسی مثال ہے جو ہر عورت کے لیے ایک روشن پیغام ہے. دنیا بھر میں ہم نے دیکھا، آپ نے کسائیوں کو ہمیشہ مردوں کے طور پر ہی دیکھا ہوگا، لیکن عنایا نے یہ روایت توڑ دی ہے. بچپن سے ہی انہیں جانور ذبح کرنے میں دلچسپی تھی، جو کہ میرے لیے تو بہت زیادہ حیران کن ہے. وہ جب ذبح کا منظر دیکھتی تھی تو ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ بھی اس عمل میں حصہ لیں، لیکن معاشرتی رویے اور خاندانی روایت کی دیوار ان کے سامنے حائل تھی. ان کی اپنی والدہ بھی انہیں چھری ہاتھ میں لینے سے منع کرتی تھی، لیکن عنایا نے ہمت نہیں ہاری. انہوں نے کتاب اور گوگل سے تحقیق شروع کی، علماء سے سوالات پوچھے اور شرعی لحاظ سے پوری جانچ پڑتال کے بعد انہیں اجازت ملی کہ عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے، بشرطے کہ شرائط پوری ہوں. اس علمی اطمینان کے بعد عنایا نے باقاعدہ طور پر جانور ذبح کرنے کا کام شروع کر دیا. ایک دلچسپ واقعہ وہ بھی سناتی ہیں کہ جب بازار سے مرغی خریدنے گئیں اور دکاندار نے تکبیر پڑھنا چھوڑ دی، اس پر انہوں نے اپنے شوہر سے بات کی تو شوہر نے کہا کہ تم خود ہی ذبح کیا کرو. تو یہی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ان کی لائف کا، جس کے بعد انہوں نے خود ہی جانور ذبح کرنا شروع کر دیا. جس طرح سے آپ ہماری اسکرین پر بھی اس وقت مناظر دیکھ رہی ہیں، کس طرح سے وہ ہمیں گوشت بناتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور آج وہ نہ صرف خود کام کر رہی ہیں بلکہ دوسری خواتین کے لیے بھی مثال بن چکی ہیں. تو عنایا کی یہ جو کہانی ہے، یہ نہ صرف ایک فرد کی جد و جہد ہے بلکہ پاکستان کی خواتین کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بھی ہے. یہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ کی نیت ہے، انٹینشن ہے، آپ کا پیشن ہے، آپ کی ریسرچ مکمل ہے، معلومات آپ کے پاس ہیں، آپ کا عزم پختہ ہے، تو آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. چاہے ہم کتنا ہی کہہ لیں مردوں کو اس کام کے ساتھ لیبل کر دیا جائے کہ مرد ہی صرف یہ کام کر سکتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہوئے ہمیں دکھائی دے رہی ہیں اور کامیابی سے ان تمام کاموں کو انجام دے رہی ہیں.
آج عنایا کسائی والی نہ صرف ایک پیشہ ور کسائی ہیں بلکہ انہوں نے صنفی روایات کو توڑا ہے، سماجی تبدیلی کی وہ خود ایک زندہ مثال بھی ہیں۔ ہم عنایا کی جرت اور ان کی محنت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں کہ جو وہ کرنا چاہتی تھی پاکستان کے لیے، اپنے لیے، وہ ہر خاتون کے لیے روشنی کا باعث بھی بن سکیں۔ پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا ہے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔